बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे मोअज़्ज़िज़ मेहमान है, शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही टारगेट किलिंग के बारे में, ये क्या है, कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन सी ताकतें हैं और क्यों नहीं ये पकड़े जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन अकाबरीन का जिनका आपने अभी ज़िक्र किया और ये मौका मुझे फराहम किया साथ मिल के बैठ के अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करने का। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग के हवाले से और मजहबी दहशतगर्दी के हवाले से है, तो एक चीज़ तो मैं ये आपको क्लियर करूँ कि अल्लाह के फजल से गिलगित बल्तिस्तान जो है बतौर मजमूई इसमें कोई मसला नहीं कहीं भी जी। माशाल्लाह पूरा बल्तिस्तान के 2 अजला से महफूज हैं। आपका गज़र महफूज है, हमजा नगर का ज़िला से महफूज है, अस्तौर भी काफ़ी हद तक महफूज है। ये जो किलिंग्स हैं ये गिलगित शहर के हवाले से होती हैं और गिलगित शहर में बदकिस्मती से पिछले 20-30 सालों में मजहबी मुनाफरत की वहाँ हिस्ट्री है और वो उसमें काफ़ी जानेवाने भी ज़ाया हो गई हैं। तो एक तो उसकी एक आप उसके मुहर्रिकात में से एक ये है कि वो एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है वहाँ पर, और फॉरेन की मेरे ख़्याल में मैं सेफली कह सकता हूँ कि 500-600 किलिंग्स अभी तक इन 30-35 सालों में वहाँ मुतहारिक ग्रुपों की हो चुकी है। तो अल्लाह के फजल से इस वक्त जो है, जब से हमारी ये सेल्फ एम्पावरमेंट के तहत हुकूमत आई है, हमने ये ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी हद तक कम कर लिया है और वहाँ के लोगों को जो है हमने रियलाइज़ कराया है कि ये कलमगो जो हैं ये किसी भी तरीके से ये कहीं भी मुमकिन नहीं है कि दूसरे को जो है कुफर के फतवे लगाए और किलिंग करे। और इस सिलसिले में हमारी GB की असम्बली ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में लेजिस्लेशन की है और काफ़ी चीज़ें हमने बढ़ाई हैं। लेकिन उससे हट के जो मुहर्रिकात हैं उनमें से सबसे बड़ा मुहर्रिक ये है कि GB जो है वो एक इंतहाई ख़तरनाक जगह पर स्ट्रेटेजिकली वो वाक़ई है। अफ़गानिस्तान से उसकी सरहदें मिलती हैं, वो जो आपकी चाइनीज़ रियासतें आज़ाद हुई उनसे हमारी लाइनें मिलती हैं। आपके चाइना इतना बड़ा मुल्क है, उसके साथ हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं, इंडिया के साथ हमारी बहुत बड़ी बॉर्डर मिलती है। तो एक तरीके से ये इलाका जो है एक हब होने वाला है। तो इसमें बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके इंटरेस्ट्स हैं। पहले ये गेम हमारे अपने हाथ में थी तो हम उसको फ्लेयर अप होता था, आशुरा के दिनों में फिर ठीक हो जाता था, सारा साल कुछ नहीं होता था। अब ये जो है इंटरनेशनल जो गेम्स आ रही हैं वहाँ पर, तो उस हवाले से अब ये चीज़ जो है हमसे हट के ये हाई प्रोफाइल हो गया है। अभी मैं आपको रिकॉल करूँ, ये जो चिलास का ये वाक़या हुआ या वो का, फिर वो नारायण का आगान का हुआ, तो कोहिस्तान का हुआ, ये वो दहशतगर्दी नहीं जो कि ओरिजिनेट वहाँ पे थी। अब ये थोड़े से हाई प्रोफाइल मामलात हो गए हैं आपके अफ़गानिस्तान और अमेरिका के मामलात में। तो ये मैं आपको ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अब थोड़ा सा हाई प्रोफाइल हो गया है, स्टेट टेररिज्म का इसमें अमल दखल हो गया है। तो ये प्रोपोजिशन है। लेकिन हम अल्लाह के फजल से गिलगित बल्तिस्तान में ये बावर कराने में काफ़ी हद तक हमारी ये गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है कि इन चीज़ों का जो है आपस में करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो होप जस्ट वी कैन होप कि ये आइंदा आने वाले दिनों में ये शायद कम नहीं, देखिए ना, अब अक्सर यही होता है, किलिंग होती है, उसके बाद एक सरकारी बयान आ जाता है, ये तहक़ीक़ाती टीम बढ़ा दी है, जस्टिस को हमने उसका वो सरबरा बना दिया है, 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। ये दस्तूर बन गया पाकिस्तान का और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। वो रिपोर्ट आती है, कहाँ जाती है ये पता नहीं चलता। लेकिन हकीकत तो ये है कि 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका है और अभी शायद इसलिए खामोशी है कि वो आजकल बिजी है कोयटा की तरफ। कोयटा में जिस पूरे पाकिस्तान में देखें आप, गिलगित बल्तिस्तान से चले कराची पहुँचे, आप लाहौर में देखें, पिंडी, हर जगह ये ख़ास तौर पे शियों को टारगेट बनाया जाए। मैं आपको ये बिल्कुल गुजारिश करूँ, ये
جواب کیونکہ لمبا ہو جاتا ہے، میں اس کی طرف آ رہا تھا. یہ فیکٹ ہے کہ یہ چیز جو ہے اب گلگت سے نکل کے آپ کے پاکستان کے دوسرے سرے تک جا پہنچی، اور اس کا جو کلائمیکس آپ نے ابھی یہاں دیکھا پچھلے دنوں کوئٹہ میں، جس کی وجہ سے پوری ایک حکومت چلی گئی. تو یہ ہم کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے اور یہ ہمارے کنٹرول میں نے پہلے بھی آپ کو اشارہ کیا، یہ آپ کو ایک ہائی پروفائل معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری حکومت، میں اب آپ کو یہاں تک بھی بتا سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں وہاں تو کوئی شیعہ نہیں، لیکن آپ کے وہاں دیکھیں باڑہ میں جو ہے وہاں تو کوئی نہیں شیعہ، لیکن اسی طرح مساجد میں بلاسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور درجنوں کی تعداد میں لوگ وہاں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ایک قوت آ گئی ہے جو کہ جس کا بیسک بنیاد یہ ہے کہ جی وہ آپ کی جو جڑیں ہیں وہ آپ کی اسلام کی وہ کھوکھلا کرنے والے ہیں. اس میں پتہ نہیں کہاں سے کون انوالو ہے، کون اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ جو ہے کم از کم میرے حد تک تو میں ابھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں، یہ پاکستان دشمن طاقتیں ہیں. لیکن شکیل صاحب بات یہ ہے نا کہ اب ان کو روکے گا کون؟ ہماری سیکورٹی ایجنسی کیا کریں گی؟ دیکھیں آپ سیکورٹی ایجنسی کا ایک عام آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں گے یہ کون کر رہا ہے، وہ آنکھ بند کر کے بولے گا طلبہ تنظیمیں ہیں. درست ہے. یہ طلبہ تنظیموں میں کون سے سب سے پہلے آپ کا لشکر جنگی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ حقانی نیٹ ورک ہے جو پہلے شاید لشکر طیبہ تھا. یہ وہاں پہ جو آج کل جو بات چل رہی ہے نا امریکہ میں، جو مومن ان کو یہ فکر نہیں ہے کتنی کرپشن ہو رہی، کیا ہو رہی ہے، لوٹ و کھاؤ، لیکن کم سے کم اپنے جو مومن آپ دیکھو نا کتنے بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے. اس میں طلبہ بھی شامل ہے، اس میں ہمارے کریم جاری ہے، ڈاکٹر اس میں شامل ہے، انجینئرز ہیں اور ڈاکٹر جا رہے ہیں. اب تو جج کو نہیں چھوڑ رہے، وہ کیا قصور ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بیچارے کوئی کرپٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی صرف ان کا جرم ہے اہل بیت سے محبت، صرف شیعہ ہونا ان کا جرم ہے. بسوں سے جن کو اتار کے مارا جاتا ہے ان کی شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، قمیض اٹھا کے دیکھا جاتا ہے جی اس نے زنجیر مارا یہ شیعہ ہے. اور اس کے بعد ستم ظریفی دیکھو بولتے پانچ کلمہ پڑھ کے سناؤ ہمیں. یہ 5 کلمہ آپ کسی اہل سنت جماعت سے پوچھیں 100 میں سے 99 کوئی کلمہ نہیں آتا ہوگا ان کے بعد اسے. اور 100% یہ شور ہے کہ بھائی یہ ہے جہادی تنظیمیں ساری، آپ کی ایجنسیوں کو سب کو پتا ہے. جب یہ کوہستان میں قتل عام ہوا، جاپانیوں کی ایکسپیڈیشن ٹیم تھی، انہوں نے جا کے بولا بھائی ایسا ہو رہا ہے، کسی کو خبر نہیں، کوئی سیکورٹی ایجنسی نہیں جا رہی، کوئی حرکت نہیں آ رہی. وہ آرام سے آتے ہیں، مارتے ہیں، مزے کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے وہ چپ کر کے نکل جاتے. اب جو سٹی گورنمنٹ سے آپ بات کریں تو وہ کیا کہیں گے آپ؟ میں تو صرف آپ کو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس سلسلے میں، میں اس سے دفاع نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے کسی بات پہ اختلاف نہیں کر رہا ہوں. اور یہ اس حد تک دہشت گردی چلی گئی ہے، اس نے ہماری حکومتی جڑوں کو جو ہے جھنجھوڑ کے ہلا کے رکھ دیا. اور میں یہ کہنے میں مجھے بالکل وہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا جن ہے کہ یہ اتنی آسانی سے جس طرح آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک بحیثیت پاکستانی، ایک بحیثیت گلگت بلتستان کی شہری کے کہ یہ کیوں نہیں ختم ہوتا ہے، تو اس کا اتنا آسان جواب نہیں. نہیں شکیل صاحب دیکھیں احسان تو ہے، آپ کے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کو ہر اطلاع ہوتی ہے. ابھی قادری صاحب کا جلسہ ہے، بولے مجھے پتا ہے کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوگا، سب کچھ پتا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں پکڑ لے قاتل کو، وہ اس کو بولے کہ یہ ہوگا. میں جناب کو ایک جی بی کی ہماری سب سے چھوٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، 10-15 لاکھ کی ہماری ٹوٹل آبادی کا ایک صوبہ ہے، تو میں اس حوالے سے اپنے حوالے سے تو میں یہ گزارشات آپ کو کچھ کلیریفیکیشن دے سکتا ہوں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ کہاں تک انوالو ہے، افغانستان کی جنگ کی اس کے کیا اثرات ہیں اور کیا ہونے والا ہے، بڑے پلیئرز کیا کرتے ہیں اور پاکستان کو کیا ہونا چاہیے اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو کیا کرنا چاہیے کہ جو ٹیررزم کی جو یہ لہر آئی ہے یہ انٹرنیشنل سینیارو کے اندر ہے، یہ اب ہمارے بس سے باہر ہے. اب یہ جو ہے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اب آپ میں جناب کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ وہ رحمان ملک کی ذرا جو ہے میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، ریپرزینٹیو آف اے اسمالر یونٹ، تو میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ یہ شیعہ کلنگز ہو رہی ہیں اور جو ہے یہ بحرین سے لے کے پاکستان سے لے کے گلگت ہمارے جو
GB کا علاقہ ہے، کوئٹہ جو ہے یہ آج کل ان کے بیچ میں ہے، اور اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ گلگت سے اسکردو کا راستہ انشاءاللہ بہت سیف ہے، کوئی حادثہ نہ وہاں ہوا ہے، اور نہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا کہ کوئی وہاں سے نہیں ہوگا گلگت اسکردو کی حد تک۔ گلگت پنڈی کا بھی ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ بلیف ہے گلگت بلتستان کی حکومت کا کہ آپ فوج لگا کے، آپ FCs لگا کے، آپ 400 کو 4000 میں تبدیل کر کے 40,000 فورس لگا کے آپ چیزیں نہیں سیو کر سکتے، انلیس کہ آپ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے لوکلی آپ اس کو کم نہ کریں۔ جب تک کہ آپ ان کو یہ باور نہیں کرائیں گے کہ جی ان چیزوں کی نہ تو اسلام میں کہیں اجازت ہے، نہ کسی فرقے میں کہیں اجازت ہے، نہ کہیں انسانیت میں، ہم اس ایجنڈے پہ ہیں۔ آپ اس کو طاقت کے ذریعے یہ جو لہر کو نہیں روک سکتے ہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ اس وقت گلگت کے اندر جو ڈے ٹو ڈے یہ سیکٹر کے لیے یہ آپ ابھی آپ پاکستان میں ہوں، آپ پتہ کریں، یہ 1-2 ٹیررزمز ہو گئی تھے راستے میں، اس کے بعد اللہ کے فضل سے گلگت کے لیول پہ ابھی عاشورہ کیا، سنیوں نے خود کھڑے ہو کے جلوس نکلوائے، ابھی ہمارا چہلم کیا، سنیوں نے خود کہا کہ جی آپ رات کو جلوس نہ نکالیں، ہم آپ کی گارنٹی نہیں کر سکتے، آپ دن کو کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ سبیلوں کے ساتھ ہوں گے، یہ انہوں نے اس دفعہ کر دیا گلگت میں۔ تو ہم یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش میں ہیں، اسی طریقے پہ کم ہو سکے گی ٹیررزم۔ آپ فوج کی تعداد بڑھا کے گنز کے ساتھ، بارود کے ساتھ آپ ٹیررزم ختم۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹارگیٹ کلنگز ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو وزیرستان سے، وانا سے، جہاں جہاں آپریشن ہو رہے ہیں، پہلے یہ وہاں بیس تھے، ابھی بھی ہے جی، ویسے ابھی بھی نہیں پہلے وہ تو ہولی سولی دیور دے، جب سے ان کے مختلف ایجنسیز میں ان کے آپریشن ہو گئے ہیں، اب یہ کراچی میں آ گئے ہیں، اب یہ کوئٹہ میں آ گئے ہیں، اب یہ گلگت بلتستان میں آ گئے ہیں، اب یہ پشاور میں آ گئے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ KPK کا جو صوبہ ہے، وہاں صبح سے شام تک 6-7 FIRs ہوتی ہیں، کچھ آتی ہیں اور بہت سی نہیں آتی ہیں لائم لائٹ پہ۔ اب تو مطلب وہاں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ کتنے کیسز کی انویسٹیگیشن کریں، کتنے لوگوں کو، وہاں تو یہ صورتحال پہنچ گئی۔ اب تو جو ہے ان کے وزیر اور مشیر بھی جو ہے وہ اس میں نہیں رہے، وہ اتنے ہائی پروفائل پہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ گلگت کی بات کر رہی ہیں؟ میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، پشاور کی؟ ہاں میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی لوگ نہیں آتے، یہیں سے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں جو ہے وہ کراچی سے یہی آتے سارے، یہیں سے ایجنسی سے آتے ہیں، یہ جہادی تنظیمیں ہیں، اور ان کا ٹارگٹ جو ہے، میں آپ کو پھر دوبارہ کلیئر کروں، یہ صرف شیعہ نہیں ہے، یہ جو ہے سنی بھی جو ہے، ان کے جو عقائد، تو میں ابھی جناب کے پاس تو نہیں گزارش کر سکتا ہوں، وہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اب ہر دوسرے دن آپ دیکھیں باڑہ پہ، ہر دوسرے دن دیکھیں آپ کو علاقے غیر میں جو ہے آپ کو مسجدوں میں اور ان میں، وہاں تو کوئی شیعہ نہیں رہتا۔ تو یہ ایک لہر ہے، اور اس کو جو ہے پاکستانی قوم نے جو ہے کھڑے ہو کے کرنا ہے۔ تو ہم تو صرف وی کین جسٹ ہیو ہوپ، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہمیں ایک وہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو انشاءاللہ یہ اپنی تمام مشکلات کے باوجود ہم اوورکم کریں گے۔ قوم تو بیچاری بہت کچھ چاہتی کرنا، لیکن اس کے لیے لیڈر تیار نہیں ہو رہے نا ہمارے۔ آپ فوج کو کیوں نہیں پاور دیتے کہ وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں جا کے کارروائی کریں؟ آج تک ہمارے لیڈر اس کے اوپر ایک نہیں ہوتے۔ آپ نواز شریف کو دیکھ لیں، وہ خود اس کی فیور کر رہا ہوتا ہے ڈھکے چھپے لفظوں میں۔ وزیر داخلہ کو ہر چیز پتہ ہے جی، اتنے بجے حملہ ہوگا، مجھے فون آیا، تو بھائی آپ وزیر داخلہ، آپ کو فون آ رہا ہے، آپ کے پاس ساری ٹیکنالوجی، آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے فون آ رہا ہے، آپ کیوں نہیں جا کے اس کے ساتھ وہ کرتے جی؟ لیکن بس وہ قوم کو ڈرانا، دھمکانا، وہ کام کر رہے سارا۔ بس آپ دعا کریں کہ ہم انہیں سنبھالنے کی اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے تھوڑی سی ہمت دے، فراست دے، اور ہم یہ ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ قوم یکجا ہو کے کر سکے گی۔ یہ جس طرح ابھی آپ نے پارٹیز کا نام لیا، آپ نے جتھوں کا نام لیا، یہ اگر اس طرح رہیں اور ان کے اپنے ایجنڈے رہے تو یہ معاملات کبھی بھی نہیں حل ہو سکتے۔ یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ اگر پاکستان نے دہشت گردی سے اگر نکلنا ہے تو ساری سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا ہوگا، ساری سیاسی قوتوں کو ایک ہونا ہوگا، اور ان کی ایک وائس ان کی ہونی چاہیے، اور ان کا ایک یلغار ہونی چاہیے، تو یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ میں گلگت بلتستان میں
دو منسٹریز ہولڈ کرتا ہوں اس وقت. ایک تو لا کی منسٹری ہے, لا اینڈ پارلیمانی افیئرس. تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ یہ سن کے کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی اس سے پہلے بھی اسمبلی کہلواتی تھی, لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک گلگت بلتستان میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی اسمبلی میں لیجسلیشن نہیں ہوئی تھی ہمارے آنے سے پہلے. اب ہم آئے ہیں تو ہم نے پچھلے 3 سالوں میں تقریباً 26-27 میجر لیجسلیشنز کی ہیں. وہ ہیلتھ سے متعلق بھی ہیں, وہ قانون کرایہ داری سے متعلق بھی ہیں, وہ آپ کے سوشل سیکٹر کی بھی ہیں, اور ایون ہم نے آئیڈاز 60 تک کی ہم نے وہ لیجسلیشن کی ہے. تو ان تمام چیزوں کا کہنا یہ ہے کہ جی ایک پہلی دفعہ 60 سالوں میں ایک سیلف امپاورمنٹ آئی ہے وہاں پر, اور جو ہے ایک پارلیمانی کلچر شروع ہو گیا ہے. منسٹرز آ گئے ہیں, اچھا جی پارلیمانی سیکریٹریز آ گئے ہیں, پارلیمانی کمیٹیز آ گئی ہیں, تو ایک سسٹم آ گیا ہے. تو اس لحاظ سے میں بڑا اپنے آپ کو بڑا سیٹسفائیڈ پرسن محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں ریکارڈ قانون سازی کی ہے, اور پائپ لائن میں بھی ہماری لیجسلیشنز ہو رہی ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ واٹر پاور کا محکمہ میرے پاس ہے. 60 سالوں میں آپ حیران ہوں گے صرف 92 میگا واٹ کی کیپیسٹی تھی. ہول آف دا گلگت بلتستان میں ہماری کیپیسٹی کتنی تھی جی؟ 92 میگا واٹ, جو کہ ہم نے پچھلے 30 سالوں میں ہم نے اس میں پچھلے 3 سالوں میں ہم نے اس میں تقریباً 12-13 میگا واٹ کا تو وی ہیو آلریڈی انہانس دی کیپیسٹی, اور ہم نے 106 میگا واٹ کے پاور پروجیکٹس جو ہیں ان کو اپنے وسائل میں منظور کرا کے ہم امپلیمنٹیشن سٹیج پہ لے کے آئے, اور ود ان اسپین آف 4-5 ایئرس ہم اپنے وسائل سے, گلگت بلتستان کے اپنے وسائل سے 106 میگا واٹ بجلی ہم دے رہے ہیں. اور پاکستان کی مدد سے ہم نے اللہ کے فضل سے ابھی کچورا میں چھوک کے شغرتن کے مقام پر 26 میگا واٹ کا ہم نے پاکستان کی مدد سے ہم نے بجلی گھر جو ہے وہ اس کی ٹینڈر فارمیلٹیز ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ جب ورکنگ سیزن ہوگا تو 26 میگا واٹ کا ہمارا ایک ادھر ہوگا. گلگت میں 16 میگا واٹ کے اوپر ہم نے کام شروع کرانے کا ہم نے سٹیج, اور دوسرا گلگت میں 14 میگا واٹ کا نل تر 4 اینڈ نل تر 5, اور اس کے بعد ہم گلگت سے ہی غزر کے مقام پر فانڈر میں 80 میگا واٹ کا ہم نے اس کو تقریباً مکمل کر لیا, اس کی فورن فنڈنگ بھی ہو رہی. تو پاور سیکٹر میں وہ کام ہوا ہے جو پچھلے 60 سالوں میں نہیں ہوا تھا. تو میں اللہ کے فضل سے جو ہماری جو قیادت ہے وہ جس کی وجہ سے وہاں ایک سیلف امپاورمنٹ کے حساب سے ایک گورننس آئی ہے, تو میں بڑی خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ جی ہم نے جو ہے انپریسیڈنٹڈ کام جو ہے ہم نے بہت سے خاص طور پر پاور اور لیجسلیشن میں ہم نے بڑا کیا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ ہمارا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کا جو حل ہے آئندہ انشاءاللہ 5-6 سالوں کے بعد محسوس ہوگا. اچھا لا آرڈر کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ والی جو باہر سے آپ سنتے ہیں نا کہ وہ والی بات نہیں ہے اللہ کے فضل سے. ابھی میرے خیال میں 2-3 مہینوں سے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. محرم بڑا اچھا گیا ہے, چہلم بڑا اچھا گیا ہے. تو آپ گلگت کا بھی بہت اچھا ہے. اسکردو میں تو یہ میرے سارے احباب مجھ سے متفق ہوں گے کہ وہاں لائن آرڈر کی ایز اٹ از کوئی صورتحال نہیں ہے اللہ کے فضل سے. ہماری مذہبی قیادت جو ہے وہ اتنی افیکٹو ہے کہ وہاں پر جو ہے اس قسم کی مذہبی منافرت اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. بلتستان جو ہے ایک اچھی ہسٹری ہے, اس کی ایک تہذیب ہے. تو ابھی تک اللہ کے فضل سے ہم بہت مطمئن ہیں وہاں سے. لیکن کرپشن کے حساب سے ماشاءاللہ سے اپنے بلتستان میں کافی تھوڑی بہت ترقی ہو رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے. جس نہج پہ یہ ملک پچھلے 60 سالوں میں گیا ہوا ہے, آپ یہ نہیں باور کر سکتے ہیں کہ جی ایک کونے میں کچھ ایسی ایک قوم نکلے جو بالکل وہ ہر لحاظ سے وہ پاک اور صاف ہو. ممکن نہیں ہے. یہ اس ملک میں جو پچھلے 60 سالوں میں جو خرابیاں ہو گئی اس کے اثرات آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ہم انسان نہیں ہیں, وہ اثرات وہاں نہیں ہوں گے بالکل. ہم کوئی آپ کسی الگ سے ٹینٹ میں نہیں رہتے.
سب سے زیادہ پاکستان میں ابھی بحیثیت وزیر قانون کے ایک صوبے کے چھوٹے سے یونٹ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی چیزیں ٹھیک نہیں جا رہی نا جی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جی ہماری جوڈیشری جو ہے وہ نہیں صحیح کام کر رہی ہے، جزا اور سزا کا نظام جو ہے وہ نہیں ہے. اب کچھ عرصے سے سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلش کیا، وہ کھینچ وینچ رہے ہیں آگے پیچھے، لیکن نیچے لیول پہ جو ہے حالات ایسے نہیں ہیں. لیکن میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی جوڈیشری جو ہے بیسٹ جوڈیشری جو ہے دنیا کی ہو سکتی ہے. وہ ہمارے ججز ہیں، لوکل کام کر رہے ہیں، اور وہ فرشتوں سے بھی میں آپ کو کہتا ہوں جی کم سے کم تنخواہ میں الٹیمیٹ جورسڈکشن آپ کے پاس ہو اور آپ کو جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ، اور اس کے باوجود آپ صراط المستقیم پر ہیں. تو ہمارے یہاں افسران جو ہیں کمپیٹنٹ ہیں، ہمارے لوگ ایماندار ہیں. لیکن یہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ایک نئی حکومت آئی ہے وہ 3 سال میں ہر چیز ٹھیک کر دے گی، یہ ممکن نہیں ہے. ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ بلتستان گلگت جو ہے وہ باقی صوبوں سے ہر لحاظ سے اپنے کم وسائل میں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اللہ کے فضل سے. ہم جب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ 60 سالوں میں انہوں نے کہاں پہنچایا ملک کو، تو اس حساب سے تو ہمیں بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. لیکن کمزوریاں اپنی جگہ تو موجود ہیں. اس سے تو میں آپ کو وہ خلفائے راشدین والا زمانہ تو وہ تو مولا علی کا زمانہ تو ہم نہیں واپس لا سکتے ہیں. نہیں اب دیکھیں یہ تو آپ کا فرض ہے، آپ کی جہاں پہ لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے، اور آپ کا یہ ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ آپ کو اگر پتہ چل رہا ہے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے کہ اس بندے کو اس کا محاسبہ کیا جائے، اس کو آگے کورٹ میں کھڑا کیا جائے، نہ کہ اس طرح کیا جائے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ کے سینئر وزیر صاحب ہیں کوئی محمد جعفر صاحب، ان کے بارے میں سنتے کھلے عام کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک بندہ جو اتنا کھل کے لوگوں کے سامنے بول رہا ہے جی کرپشن نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. تو بھائی آپ اس لیے وزیر بنے کہ آپ کرپشن کی وہاں پہ حمایت کو بات کریں. یہ گزارش کروں، وہ جس طریقے سے جناب فرما رہے ہیں نا ایسا نہیں ہے، کوئی دوسرا طریقہ ہے. نہ مطلب جو جس اسکیل پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہاں یہ کہ وہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، نہیں ایسا ہے. لیکن بہتری کی گنجائش ہے ان کے محکمے میں صرف یہ گزارش کر سکتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی وہ بالکل وہ لوٹ مار ہو رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. جناب ایجوکیشن کا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں کمزوریاں ہماری ہیں، اور خاص طور پہ بلتستان سے ہمیں وہاں سے تھوڑی سی کمزوریاں ہیں جس کو اوور کم کر رہے ہیں ابھی ہم. جی میں آپ کو نام بتا دوں، کاچو فیاض بیگ صاحب ہے، کاچو صرف باقاعدہ وہ تو لوگوں سے کھلے عام بولتے ہیں جی اتنا پیسہ لوں گا میں آپ کو جاب دلاؤں گا، اور بولتے ہیں وہ میرے خیال سے وہ ریٹائر بھی ہوئے ہیں، وہ اپنی ملازمت سے شاید وہ اپنے ملازمت سے ریٹائر ہو گئے ہیں. تو میں نے جناب کو یہ کہا کہ تھوڑی بہت کمزوریاں ہیں اور ان کو اوور کم کرنے کی کوشش انشاءاللہ کی جا رہی ہے. اب میں آپ کو یہ کہوں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے. لیکن جو آپ کے ذہن میں ہے، جتنا آپ نے سنا ہے، میرے خیال میں اتنا نہیں، اس سے زیادہ ہی ہوگا. میں تو امریکہ میں ہوں، میں نے کم سنا ہے. اگر میں شاید اسکردو آ جاؤں تو میں تو پوری آپ کو ناوی لکھ کے دے دوں گا. میں آپ کو یہ گزارش کروں، یہ آپ ریسٹ ایشور کہ جس اسکیل پہ جناب نے سنا ہے اتنا نہیں. اچھا وہاں پہ یہ لوڈ شیڈنگ کا بھی بڑا چکر ہے. لوڈ شیڈنگ یہ ہے جی کہ میں گزارش کروں کہ لوڈ شیڈنگ اس وقت ہے پورے جی بی میں عموماً، اور یہ 2 شہروں میں میں آپ کو یہ بتا دوں خالد صاحب، لوڈ شیڈنگ ہے صرف اسکردو میں سٹی کے اندر اور گلگت میں سٹی کے اندر، اور اس کے علاوہ پیریفیریز میں نا جی لوڈ شیڈنگ اتنی نہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو پیریفیریز میں جو ہے ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، اور لوگ اپنا لکڑی شکڑی سے اپنا وہ کھانا وانا بنا لیے سو جاتے ہیں، نہ ٹی وی. اب یہ گلگت اور اسکردو کا شہر جو ہے نا جی، یہ سولی جو ہے وہ ریلائے کر رہا ہے بجلی کے پر. وہ آج سے 5 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. آج کل لکڑی 800 پہ پہنچی ہے نئی لوگوں کے دسترس میں. آج کل مٹی کا تیل جو ہے ایک بوتل آپ چھوٹی سی وہ 1.5 لیٹر کی لے لیں تو وہ بھی 120 روپے سے کم کی نہیں ملے گی. ایک متوسط طبقے کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ وہ مٹی کا تیل خریدے. اور گیس جو ہے، جو آپ کا لیکوڈ گیس ہے، وہ تو میرے خیال میں مجھ جیسا منسٹر جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ جو وہ گیس کے سلنڈر سے اپنی ہیٹنگ کرے. تو لوگ جو ہیں وہ اپنی ہیٹنگ، کوکنگ
اور لائٹنگ تینوں کے لیے ان دونوں شہروں میں صرف لوڈ شیڈنگ اس لیے ہوتی، ورنہ یہی بجلی 50% ہمارے پاس سرپلس ہوتی ہے گلگت اور اسکردو میں شہر کے اندر. تو آپ کی کیونکہ وہ دسترس میں یہ ایندھن کے تینوں ذرائع مہنگائی کی وجہ سے نہیں رہے تو لوگوں کو چاروں ناچار اسکردو اور گلگت شہر کے اندر اور باقی پیریفریز میں آپ کو ریسٹ ایشور کہ پورے جی بی میں جو ہے لوڈ شیڈنگ اتنی نہیں ہے. گلگت اور اسکردو شہر کے اندر ہے اور وہ ہیٹنگ بھی کرتے ہیں اور کوکنگ بھی کرتے ہیں اور یہی بجلی 50% ہمارے پاس سرپلس ہوتی ہے. اس وقت اسکردو میں جو ہے ہمارا جنریٹر خراب ہے وہاں کا تقریباً 12-15 میگا واٹ جو ہے اس وقت ہم دے رہے ہیں. یہی بجلی 6 میگا واٹ تو اسکردو میں گرمی میں پوری ہے. یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے صرف سردیوں میں آتی ہے. اور ہمارا جو پاور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی جو پلاننگ ہمارے پاس 30 سال کا آئندہ کا ہمارے پاس پلان موجود ہے اور وہ ہم پلان اس بات کو ہم مد نظر رکھ کے کر رہے ہیں کہ یہ بجلی اگر آپ نے کسی کو دینی ہے تو وہ صرف لائٹ کے لیے نہیں، وہ سفیشینٹ نہیں ہے. آپ کو ہیٹنگ کے لیے بھی پرووائڈ کرنا ہے اور آپ کو کوکنگ کے لیے بھی پرووائڈ کرنا ہے اور ان سے صحیح معنوں میں ریونیو جنریٹ کرنا ہے. 40,000 میگا واٹ صرف آپ کے اسکردو میں ڈاؤن سٹریم پہ انڈس کے بن سکتا ہے. تو کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کے لیے وسائل چاہیے اور ہم نے وہ 40,000 کو آج ہم کریں گے تو جب تک کہ ہمارا جی بی کا ملک کے ساتھ ٹرانسمیشن ہماری لائن نہ جوڑے، جب تک کہ ہمارا جو ہے چترال کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن نہ ہو، کہاں بجلی فروخت کرے گا. بجلی بنانے والا تو اپنا انویسٹ کر کے جائے گا، اس نے تو اپنا میٹر کھولنا ہے اور پر یونٹ لینا ہے اپنا ریٹرن، آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں. گلگت بلتستان کی حکومت اپنے وسائل میں رکھ کے ٹرانسمیشن نہیں بنا سکتی ہے آپ کے ملک کے لیے. اس میں تو ہائی ٹرانسمیشن لائن کا جو خرچہ ہے وہ پاور ہاؤس کے خرچے سے دگنا ہے. تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 4,500 سے زیادہ آپ کی بجلی کی مانگ نہیں ہے اس وقت زیادہ سے زیادہ 4,500 میگا واٹ کی ان کی کمی ہے، وہ ہم اپنے ایک پاور ہاؤس سے دے سکتے ہیں ان کو. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا پاور ہاؤس بننے سے پہلے وہاں کی ٹرانسمیشن ہو. تو وہ ہم تو ہمارے پاس تو دنیا کے لوگ آتے ہیں کہ جی ہم آپ کے یہاں بجلی بنانا چاہتے ہیں، وہ تو بجلی بنا کے چلیں گے تو پھر انہوں نے تو اپنے 24 گھنٹے کے حساب سے اپنا وہ لینا ہے، اس کا رینٹ لینا ہے. تو وہ رینٹ ہم اسی وقت ان کو پے بیک کر سکیں گے جب ہم کسی کو بجلی دینے کے قابل ہو جائے. تو اس قسم کے تھوڑے سے ایشوز ہیں، لیکن میں 100% شیور ہوں کہ آئندہ 4-5 سال میں کم از کم گلگت بلتستان میں 15-20 سال تک یہ بجلی کی کمی نہیں رہنے والی ہے. ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں، بڑے دیر سے صبر سے سن رہے ہیں. آغا سید حسن حسینی عالم دین صاحب ہیں، پرنسپل جامعہ حجت اسکردو سے تعلق تھے. السلام علیکم آغا صاحب. آغا صاحب آپ سے یہ سوال ہے، ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کون کر رہا ہے، تقریباً دنیا جانتی ہے. آپ یہ کہیں کہ پتہ نہیں ہے کون ہے، یہ باتیں خیر کرتے ہیں، مگر قرآن ایک ہمارے رہنمائی کا قرآن یہ فرمان ہے قرآن میں کہ یہ جزا و سزا کی جو قانون ہے اس پر عمل کرے تو یہ کوئی قتل غلط نہ ہو. یہ اسلام سے دوری، قرآن کے احکامات سے دوری کے نتیجہ ہم سمجھتے ہیں. قرآن نے یہ کہا کہ قاتل کو قتل کیا جائے، قاتل کو قتل کیا جائے تب جا کے انسانیت بچ سکتی ہے. میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، مگر ہمارے ہاں اس کے برخلاف یہ خیر ٹی وی پہ کبھی کارٹون کی شکل میں اچھا ایک جو ہے نا ہمیں پیغام دے دیتے ہیں کہ جمہوریت اور جو جمہوریت چلانے والے ہیں حکمران، ان کے درمیان میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. سیاسی پارٹیوں کے نتیجے میں یا جمہوری افراد کی وجہ سے یہ جو قانون پر عمل نہیں ہوتا، وہ حکم خدا ہو یا یہاں کے آئین کے مطابق
جو حکم ہوتا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. ہمارے جو ججز حضرات ہیں، مخصوصاً ہمارے سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں، خیر یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یہ کس مسلک کے اور کس مذہب کے بنیاد پر اور کس رائے کے مالک ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. جتنے جو دہشت گرد ہیں پکڑے گئے ہیں ان سب کو یہ چھوڑنے والا یہ شخص ہے. تو اب جب اس کو پتہ ہے کہ قاتل کو مجھے 2-4 دن کے بعد چھوٹنا ہے تو ظاہر ہے وہ اس ملک میں دہشت گردی کے سوا کیا کر سکتے ہیں. لاہور میں تقریباً کہ اب کتنے سال گزر گئے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوں، میں صحیح تاریخ میرے ذہن میں نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان ہے، 21 رمضان کو شب شہادت حضرت علی یہ مرتضیٰ علیہ السلام کی مسجد میں عزاداری کے درمیان میں دہشت گرد آیا، اس نے وہاں بلاس کیا بم، وہ پتہ نہیں کتنے شہید ہو گئے تھے. سب کے سامنے سب نے دیکھا ہے. اس شخص ملعون کو پکڑا ہے اور پتہ نہیں 2 سال 3 سال جیل میں رہے اور باعزت بری کیا گیا ہے. اس کو اس سے زیادہ کیا دلیل دے سکتے ہیں اور کیا مضبوط بنانا ہے پولیس والوں کو. آپ کے سامنے سب کے سامنے قتل ہوا گورنر جی لاہور کے گورنر قتل ہوا ہے، قاتل بھی سب نے دیکھا ہے. اب اسے پھر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نا، گواہی کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اب تک وہ ہے زندہ. میرے محترم پورے پاکستان کے جو ہے وہ 18 کروڑ کے جو ہے نا وہ انسان گواہی دے سکتے ہیں، وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. جج حضرات کو 3 بندے نہیں ملتے ہیں، نہیں آتے نا کوئی. ہمارے شیعہ کی یہی تو کمزوری ہے. ان کا ایک بندہ جیل میں جاتا ہے، 10 دفعہ مظاہرے ہوتے ہیں، 10 دفعہ وہ تھریٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کو، ججوں کو کہ اگر اس کے خلاف فیصلہ دیا تو ہم یہ کریں گے. ہمارے جب فیصلہ خلاف ہوتا ہے آپ بتائیں نا آج تک کتنے بندوں نے جا کے احتجاج کیا. اس کے مطلب یہ ہے نا کہ پھر یہ سیاسی پارٹی اور ووٹ والے مسئلہ ہو گیا نا، پھر یہ جج تو نہیں بنے. جج حضرات نے اپنے دلائل کے مطابق اس نے حکم وجہ دینا یہ صاحب وجہ یہ ہے کہ عام آدمی ڈرتا ہے ان سے گواہی دیتے ہوئے. یہ پھر ہر ایک کو الگ مسئلہ ہمارا ہو گیا. نہیں اب پھر آپ کا فرض آتا ہے نا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں نا ان کو. بھائی یہ کہ کون سے مذہب میں لکھا ہوا ہے ایک بندہ مار کے جا رہا ہے، مجھے پتا ہے پولیس اس کو پکڑے گی نہیں، گورنمنٹ کچھ کرے گی نہیں، اگر پکڑا بھی گیا کورٹ نے اس کو چھوڑ دینا تو یہ میرا حق بنتا ہے نا میں آنے والے سے اپنی حفاظت کروں. اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارے میں تو اس کو مار دوں گا. مجھے دنیا کے قانون کی یا کسی قانون کی تو ضرورت نہیں ہوتی نا. لیکن ہمارے عالم جو ہے وہ بولتے نہیں جی آپ صبر کریں. صبر کا معنی صحیح طور پر کیا جائے تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پھر ظلم سہنے کو صبر نہیں کہتے ہیں. صبر کا معنی جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، جو اہل بیت کے در سے ہمیں دیا ہے، وہ صبر کا معنی ہوتا ہے تمام سختیوں کے مقابلے میں آدمی استقامت سے کھڑا ہو، سینہ سپر ہو کے اس کے سامنے ہر مشکلات کے سامنے وہ کھڑا ہونے کو اسے کہتے ہیں صبر. ظلم سہنے کو نہیں کہتے. ظاہر ہے اس یہاں پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں خیر اپنی کمزوریاں ہیں ہمارے مومنین کے لیے. وہ اتفاق اور اتحاد کی کمی تقریباً 99 میں یا 92 سے تحریک جعفریہ نے بہت بڑا کامیابی حاصل کیا، خصوصاً گلگت بلتستان میں. تو اس وقت پوری دنیا کی نظر شیعوں پر خصوصاً تحریک جعفریہ پر پڑی. اب ان کو کمزور کرنا ہے، یہ لوگ اسی طرح آگے چلے تو مسائل کھڑا ہوگا. نہیں انہوں نے تو خود اپنے آپ کو کمزور کیا جی. اس کو میں عرض کر رہا ہوں. تو اس وقت جو کافی ہوشیار اور دینی بصیرت رکھنے والے علماء نے یہ پیشنگوئی کیا تھا کہ دیکھیں ابھی ہم اتنے منظم نہیں ہیں جتنے ابھی نظر آ رہے ہیں لوگوں کو. اب ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. خصوصاً اس بارے میں وزیر شکیل صاحب بھی حتماً
इत्तेफाक करेंगे इस बात से, क्योंकि उस वक्त मेरे ख्याल में आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो इनमें से हज़रत इस्लाम और मुस्लिम आगा सैयद अब्बास रज़वी साहब था, वो उन्होंने भरे महफिल में कायदे मोहतरम से यही गुजारिश किया था, अभी होशियार रहना है क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र पड़ी है। खैर हमारे कोताहियों की वजह से कुछ गरजमंद, जाहिर है उस वक्त तहरीक ने बहुत काम किया, आगे आगे तो जाहिर है मुझ जैसे मौका परस्त भी दरमियान में आ गया, उनकी वजह से हम कमज़ोर हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोयटे के सानहे से आपने अंदाज़ा किया होगा, देखिए कौम एक दफ़ा मुत्तफ़िक़ हो गया, इत्तेहाद के मुज़ाहरा किया, तो ये गवर्नमेंट जो आपको पता है कि किसी चीज़ के कहना कहता है, जो कहता है उस पर अमल भी नहीं करते थे, वो भी मजबूर हो गया कि शोम के सामने वो घुटने टेके। ये हमारे इत्तेहाद की वजह से, और पूरे पाकिस्तान के हर मकतब फ़िक्र को हमने एक सबक भी दिया। ये मैं 2 दिन पहले मैं टैक्सी में सफ़र कर रहा था, कोई आदमी बता रहे थे, देखे जी पुरअमन एहतजाज करना इसको कहते हैं। हमने कहा हमने सिखाया। आपकी गली में, कोचे में, शहर में, कौम में, कबीले में कोई दुश्मन हो तो वो आदमी और जिसके कोई दुश्मन नहीं है वो एक जैसा ज़िंदगी नहीं गुजारते। जिनके कोई दुश्मन नहीं वो आराम से चलते फिरते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर 2-4 दुश्मन हो तो कितना होशियार से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमारे इतने ज़्यादा दुश्मन हैं और हम सोए हुए हैं, हमारे बेदारी और हमारे पास कोई होशियारी नहीं है। तो इसलिए हम हर जगह पे हम मार खा रहे हैं। तो हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, हर एक अपने खोल से निकल कर, अपना नियत से निकल कर, उलमा तबका हैं या हमारे सियासी लीडरान हैं या जो आम पब्लिक है, हर एक को सोचना चाहिए। ये क्यों कहते कि उलमा लोग ऐसा करते, ये क्यों कहते कि सियासी लीडर ऐसा करते, नहीं, हम सबको सोचना चाहिए, हम सब बेदार होना चाहिए, हम सब होशियार होकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और ये जो सन है कोयटा से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि एक होशियारी के लहर दौड़ गया है। सबको पता चला, देखें मुत्तहिद रहने से कुछ न कुछ होता है। अब जाहिर है हम खुद अगर समझे तो हमारा दुश्मन भी हतमन उन्होंने समझा है। अब हालात दुश्मन के हमारे ये है, यहाँ शिया होना जुर्म समझते थे, जुर्म समझने लगा है। मैं कभी टैक्सी वालों से उम्मन में बहस करता हूँ, खुदा खैर जहन्नम में तो वो है, फिर भी उसके आतिश जहन्नम में ज़्यादा इजाफा खुदा फरमाए इंशाअल्लाह उसके सज़ा में। ज़ियाउल हक़ के दौर के बाद जो है ना, अब मैं छोटा था, इब्तिदा में ज़ियाउल हक़ जब बरसरकार आए थे, उस वक़्त मैं स्कर्दू से निकल कर लाहौर में मैं सबसे जो है ना मैं पढ़ाई लाहौर से शुरू किया। तो उस दौर में आप देखें वहाँ अच्छे बुरे का तमीज़ था, शिया सुन्नी का नहीं था, ये किसी और मज़हब जिस मज़हब के भी रहने वाले, मसला नमाज पढ़ने वाले हो, शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी जो भी है मज़हब रखते, नमाज पढ़ने वाले हैं यार, इसके साथ मत चले, मसल एहतराम करते थे। आप बस में चले जाए, कोई दाढ़ी वाला हो तो वो कहते थे सूफी साहब है, इसी जगह दे दो, एहतराम की नज़र से देखते थे, मसला को मज़हब को मद्देनज़र नहीं रखते थे। फिर ये मरहूम बरसरकार आया, 11 साल जो है ना उसने जुल्म और तशद्दुद से भरी एक ज़िंदगी छोड़े और अक़वाम आलम के दरमियान में उसे एहतराम नहीं है। थैंक यू मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी और आपके चैनल से। हमारे साथ अभी हमारे एक और आलिम है सैयद मोहम्मद हादी हुसैनी साहब, आलिम दीन है, मदारिस के हवाले से काफ़ी काम किया है, खुसूसी तौर पर ख़वातीन के हवाले से उनकी मेरे ख्याल से तालीम के बारे में। तो हम जानना चाहेंगे आपके ख्याल, आपके क्या ख्याल है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पूरे पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त
اس میں سے بلاخص صاحب نے فرمایا کہ کوئٹے کے حوالے سے چنانچہ آج صاحب نے فرمایا لوگوں نے بھی مختلف آراء پیش کیا، اپنے اپنے خیالات، لیکن کوئٹے کا حالات میں جو پہلے واقعات بھی کوئٹے میں رونما ہوتے رہا مختلف حوالے سے، اور یہ جو واقعات کوئٹے میں جو واقعات پیش آیا یہ آج نہیں ہے، یہ پہلے بھی سے ہو رہے ہیں، تقریباً چند سالوں سے گزر رہے ہیں۔ کوئٹے میں ابھی جو آخر جو حالات ہو گیا یہ چونکہ زیادہ ہو گیا، اس میں اسی مرکز میں جو علمدار روڈ میں یہ واقعہ جب کیا، کیونکہ اس میں پورے علاقے میں یہ ہزاروں لوگ رہتے ہیں، اور اس کے اسی روڈ کے آخر میں بلتستان کے امام بارگاہ بھی اور ہمارے بلتستان کے بھی لوگ وہاں رہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس شہداؤں میں سے 3-4 ہمارے بلتستان کے بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ واقعہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے ایک کام کیا، جیسے قبلاً ذکر ہو گیا کہ یہ کمیونٹی جو اتفاق اور پہلا ہی سے یا قومیت کے لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے ان لوگوں نے رکھا ہے، یہ لوگ مہاجر ہیں، عموماً مہاجر ہے۔ افغانستان سے آنے کے بعد اس وقت آزاد تھا، پاکستانی شناخت کارڈ بنایا اور پاکستانی بن گیا۔ یہی لوگ عراق میں بھی زندگی کرتے ہیں اور ایران میں بھی ہے، پورے دنیا میں جہاں رہتے ہیں، ہے اصل ہے افغانستان کا، لیکن ہے نام ہے نا وہ پاکستانی کے نام سے ہے، عام لوگ ان کو افغانی کے حساب سے ہے۔ لیکن کوئٹے میں اتنے زندگی کیا، پورے اس میں کاروبار ملازمات اس طریقے سے پاکستانی بن گیا ہے، حتیٰ ان کی کئی بار پاکستانی لوگوں کو، یہی ہزاروں لوگوں کو مختلف ممالک میں سفراء نے ان کا پاسپورٹ تبدیل کرتے وقت ان کو پکڑا بھی گیا، نیشنلٹی کو اصل پاکستانی نہیں ہے، چونکہ پاکستان میں ہر چیز چلتے ہیں، انہوں نے دوبارہ اس کو دبا کر کے اسی طریقے سے رکھا گیا۔ اور اس لوگوں نے پورے پاکستان کے خطے کو، ابھی کراچی میں بھی لوگ ہیں، آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ سربراہ کراچی میں ہے، تو ان لوگوں نے اپنے کمیونٹی کو ایک مستحکم طریقے سے بنایا، حتیٰ کہ میں ان کے علماء کے ساتھ ہم عراق میں رہتے تھا، میں نے رحمۃ اللہ علیہ کی دور میں وہاں بھی پڑھائی میں یہ لوگ بھی تھا، ان لوگوں نے وہاں بھی وہی اپنی کمیونٹی الگ رکھتے تھا، اپنے کھانا پینا، اپنے رسم و رواج، اپنے جو آداب ہے وہی آداب اس زمانے سے چل رہے، ابھی تک وہ چل رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں نا اس کا نقصان کے لیے ہوا ہے نا اب جو ہو رہا ہے، ہاں، تو یہ ہمارے لیے یہ سبق ہے نا کہ ہمیں شیعہ کو شیعہ کے طور پہ لینا پڑے گا، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ ہندوستانی ہو، بستی ہو، جب تک ہمیں یونیٹی نہیں ہوگی پھر ہم تو اسی طرح مرتے رہیں گے۔ یہ دنیا میں ہمیں اس وقت پاکستان میں 2 قوم ہے، ایک ہزارہ قوم ہے، ایک گلگت قوم بھی یہی ہے، یعنی قومیت کو مذہب سے تھوڑا سا آگے اس لوگوں نے اہمیت دیتے ہیں، لیکن مذہب کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ دنیا میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مذہب کو برقرار رکھنے کے لیے کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ یا سیاست کے ساتھ تکیہ دیتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نہیں اسلام کو اپنے مذہب کو برقرار رکھنے کے لیے کسی قوم کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ یہ قوم جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے قوم اپنے نام کو برقرار رکھنے کے لیے مذہب کے ساتھ تکیہ رکھتے والا ہے یہ لوگ، اس لیے اس دن اس میں فائدہ بھی ہو گیا اس موضوع سے کہ ان لوگوں نے ایک آواز سے سب اتفاق ہو گیا، اور اتفاق کے ساتھ اس لوگوں نے حتیٰ ان کی اتنے کوشش بھی کیا، کوئٹے میں ہم نے کافی وہ پتہ کرتے رہا، کوشش کیا مختلف حوالے سے ان کو اختلاف کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لیکن ان کا جو ذہنی طور پر پہلے تیار رکھا ہوا تھا نا وہ برقرار رکھنے سے، چاہے وہ ڈوم ہو چاہے جو پہ ہو، کچھ مطالبات ان کے قبول بھی ہو گیا۔ ان کے مطالبات قبول ہونے کے چند وجوہات ہیں، ایک تو اپنے استقلالی کی وجہ سے، دوسری بات پورے پاکستان کے مختلف مذاہب کا لوگوں نے بھی ساتھ دیا، حتیٰ کہ شیعہ میں ایک وحدت مسلمین ہے جو ابھی نیا وجود میں آیا، یہ کس نے لایا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، باہر جو بھی ہو، ایک علماء ہے اور ایک یہ جو کراچی میں ہے، مختلف یعنی تشیع کا بھی 2-4 قسمیں ہیں، یہ سارے اسی موضوع پر اتفاق ہو گیا۔
اتفاق ہونے سے یہ اہل سنت بھی ساتھ دے دیا ذہنی طور پر جی سوائے اہل حدیث. ٹھیک ہے جی. ادھر یہ ہو گیا. اسی کا فائدہ اس جناب قادری صاحب نے بھی فائدہ اسی موضوع پر اس نے اٹھایا جو اسلام آباد میں اس لوگوں نے یہ دھرنا جو دے دیا وہ ساتھ دے دیا. اس میں کیا ثابت ہو گیا پورے پاکستان میں شیعہ اور اہل سنت جو ہے جو حقیقی اہل سنت ہے وہ ساتھ اتفاق ساتھ دے دیا اور اہل حدیث کو پیچھے ہٹایا گیا. وجہ کیا ہے جو کوئٹہ کا اس موضوع کو انہی کے ساتھ منسلک ہے اور کامیاب بھی رہا. نہیں جی دیکھا نا اب یہ دیکھیں یہ دھرنا کس وجہ سے کامیاب ہو گیا؟ ہاں یونٹی کی وجہ سے ہے نا. یونٹی کی وجہ سے پورے پاکستان میں کراچی سے چلے یہاں تک کہ آپ وہاں چلے جائیں یوروپ میں ہوا امریکہ تک میں ہوا. اس رات میں امریکن ایمبیسی کے مینہٹن میں کراچی پاکستان ایمبیسی کے پاس ساری رات دھرنا ہوا. آپ کو پتا اسکردوں تک میں ہوا تب جا کے کامیابی ملی. کامیابی ہو گیا. مطلب مین کیا ہے یہی ہے نا کہ یونٹی ہوگی تو سب کچھ ہوگا. سب کو ہو جائے گا. اچھا دوسری بات اب یہ بتائیے یہ وحدت المسلمین جو ہے جی یہ کیا ہے کس طرح کون ہے ان کے پیچھے؟ وحدت المسلمین ایک حقیقت آپ کو بتا جا رہا ہوں. یہ وحدت المسلمین کیا چیز ہے؟ وحدت المسلمین یہ چیز ہے کہ یہ وحدت المسلمین جتنا جو یہاں اختلافات میں پہلا ایک تحریک جعفریہ تھا پورے پاکستان میں وہ چھایا گیا تھا. ہاں بالکل. وہ چھایا جانے کے بعد جو بعض عناصر ایسے ہوتے ہیں ہر ملک میں ہوتے ہیں پورے دنیا میں ہوتے ہیں کہ اس کا نام باہر نہیں ہوتا اندر سے اس میں کام کرتے ہیں کہ آیا یہ آگے جا رہے ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے پیسے بھی استعمال کرتے ہیں انرجی بھی استعمال کرتے ہیں اور سیاست بھی استعمال کرتے ہیں اسلحہ بھی استعمال کرتے ہیں اس کو ڈون کرنے کے لیے دوسرے کی طرف. یہ دنیا کا ایک اصول ہے. اب یہ تحریک جعفریہ پورے پاکستان میں چھانے کے بعد مختلف لوگوں نے اس کو بٹھانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیا. حتیٰ ان کے خواتین بھی استعمال کیا جو آپ کہنا نہیں چاہتا ہوں بعض موضوعات چونکہ شخصی بن جاتے ہیں. یہی چیزیں باقاعدہ نقشے کے تحت اس نے بنایا گیا. اب تحریک جعفریہ ٹھپ ہونے کے بعد شیعہ کمیونٹی میں ایک مایوسی پیدا ہو گیا کہ اتنا ہم نے زحمت کر کے خون دے کر مال دے کر جان دے کر اتنا کامیاب ہونے کے بعد اس سے ہمیں امیدیں نہیں ہو گیا اور باقی سے کیا رہ جائے گا اور کوئی فرد اس کے نئے عمل بدل پیدا نہیں ہو گیا. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ جو وحدت اسلامی جو آ گیا ہے ایسے پڑے ہوئے تھے اس نے ایک چند افراد نے بغیر نقشہ ایک ہوتے ایک سسٹم کے ساتھ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب لایا ان کے پاس ایک سلسلہ تھا ایک سسٹم تھا اس کو برقرار رکھ کے کامیاب ہو گیا. لیکن بعض ایسا اچانک ہو جاتے ہیں. یہ وحدت المسلمین اچانک ایک سامنے آ گیا. کہاں سے آ گیا؟ یہ آ گیا یہ کوہستان جو واقعہ ہو گیا بلوچستان میں. دیکھو ایک معمولی فرد بیمار ہونے سے چیف جسٹس نے خود نوٹس لے لیا. ٹھیک ہے جی. کسی کو مارنے سے ایک آدمی کو مارا تھا ایک تھپڑ مارا تھا اسی کی وجہ سے خود نے نوٹس لے لیا. جب اتنا قتل ہو گیا اس نے کبھی نوٹس نہیں لیا. دنیا کو یہ پتہ چل گیا پورا پاکستان کو. اب دوسرا بات یہ چھلاس کے واقعہ. تیسرا واقعہ جو بابو سر کے واقعہ. اس تینوں واقعہ سے یہاں ڈرنا دے دیا اسلام آباد میں. اس ڈرنے میں لوگ آ گیا اور اہل سنت اس کے مخالفت میں آ گیا. ہم ساتھ موجود تھا. اسی میں لوگوں نے ایک نام رکھا وحدت المسلمین کے نام سے. یہ لوگ کامیاب ہو گیا ابھر گیا چونکہ یہاں قیادت کے فقدان ہونے کی وجوہات کی بنا پر مجبور لوگوں کا آتش تھا. چاہتے تھے کوئی آئے سربراہ آئے کہ ہمیں ایک سنبھالے. کچھ بھی نہیں تھا. ایسے چند سال ایسے پڑے ہوئے تھے. جب وحدت المسلمین کا نام آیا نا پورے عوام کے جذبات انہی کے ساتھ چل پڑا. یہ ایک. دوسرا مسئلہ یہ اصل بنیاد ایران نے لگایا. پورے دنیا میں تشیع کے حوالے سے ایران ہے یا نہیں ہے؟ جی. ایران کا ذہنیت کسی دنیا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے اپنے آپ سے بغیر. ایرانی کے علاوہ علماء جو ہے نا پورے پاکستان میں پورے خطہ پاکستان سے آخر وہ ہم کوئٹہ سے آخر یہ خنجراب تک یہ پورے جو خطے میں جتنے علماء ہیں نا یہ علماء بہت فرق ہے. اس وقت بلوچستان کے علماء
286 उलमा सरतासर पाकिस्तान में खतीब है या इमामत है या मरकज़ी इमाम जमा है, इसी में पूरे मसाजिदों में इन्हीं को लाया गया है। क्यों लाया गया है? वजह ये है, यहाँ के जो उलमा है ना, पाकिस्तान के जो पहला कदीम में उलमा, अभी नहीं, अभी 10 साल हो गए इनकलाब आने के बाद पढ़ा लिख कर आ रहा है। अच्छा, ये लोग जाकिर था, उलमा नहीं था पाकिस्तान में, सिवाय एक का दुक्का। अच्छा, ठीक है जी, पूरा जाकिरी था। जाकिरी का काम ये था, 2 मौजू उसके पास होते था। एक फन खिताबत में एक था खिलाफत की बात करना, दूसरा बात मजलूमियत हुसैन। ये 2 मौजू से बगैर उनके पास कुछ है नहीं था। बल्तिस्तान को उलमा क्यों लाया? तो हर की ज़बान अलग है, कल्चर अलग है, सब चीज़ अलग होने के बावजूद मजबूर हो गया उनको लाने के लिए। चूँकि तशय्यो का जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जो तशय्यो के जो हवाले से इनका अक़ाइद है, इनके मसाइल है, ज़िंदगी है, ये सारे पाए जाते हैं उस उलमा से। वजह क्या है? ये 265 साल से पहले ये बल्तिस्तान से ये लोग बरासे कश्मीर पैदल या गाड़ियों में या मसलन मोटरसाइकिल में या गधा गाड़ियों में या घोड़े में ये लोग पहुंच जाते थे इराक़ में। वहाँ से पढ़कर डायरेक्ट वापस आया, वहाँ के कल्चर को यहाँ इस्तेमाल किया बल्तिस्तान में। अब तक ये मौजूद है। चलिए मैं आखिरी आपसे सवाल करता हूँ मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं ये हमारे उलमा के लिए, हमारे हम लोग के लिए बेहतर नहीं है कि हम ये अपने को ईरान की और सऊदी की सियासत अलग करें? हमने रहना इस मुल्क में, ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, चाहे सुन्नी हो या शिया हो या कुछ भी, रहना तो हमने इससे, क्योंकि अगर आज हमें यहाँ से निकाला जाता है, ईरान आपको नहीं रखेगा। वो इतनी कॉम्परस्त कौम है, वो बोलते हैं ईरानी ईरानी है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो वाबी हो, या यहाँ तक कि अगर वो भाई मजहब का भी होगा तो वो पहले है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये होना चाहिए कि हमें अलग करना चाहिए कि नहीं ईरान? नहीं, मैं ये कहता हूँ हमारे यहाँ के उलमा, इतने उलमा यहाँ मौजूद है। अच्छा जनाब, अवाम भी, हमारे अवाम भी करती है। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे एक पाकिस्तानी आलिम आयतुल्लाह है नजब में जी, देखो ना, हमारे एक आलिम आयतुल्लाह हो, हम उसको एहतराम करना चाहिए, उनको अहमियत देना चाहिए, वो हम नहीं करते, फिर भी हम उसी की तरफ रुजू हो जाते हैं। चूँकि उनका सलीका ऐसा सलीका है, हमारे पास ही नहीं है। लिहाजा हम पूरे पाकिस्तान के उलमा हो या शख्सियात हो, जो भी हो, हम इत्तेफाक होकर अपने मुल्क के लिए, अपने यहाँ के सलीक़े के लिए, अपने यहाँ के सिस्टम के लिए काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह ये भी हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे दुआ आप लोग के साथ है और आप लोग कामयाब व कामरान रहे, और इंशाल्लाह मज़ीद दीन मुक़द्दस इस्लाम के लिए ज़राए इब्लाग़ की वजह से आप उनकी तवज्जो से कामयाब काम करने का तौफ़ीक़ बनाएं। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे अशजो फौजिया साहिबा से। आपको माशाल्लाह से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हर जिस इंसान से भी मैंने कुछ आपके बारे में पूछा, काफ़ी इज़्ज़त और एहतराम से आपका जिक्र किया है। उसके अलावा औलाद रसूल है, हम सब के लिए बाज़ इज़्ज़त है। उसके आपके शोहर साहब है, खुश नसीबी है कि आज उनसे भी मुलाकात हो रही है आपकी वजह से, सलीम अब्बास, मिर्ज़ा सलीम अब्बास साहब। तो आज अच्छा मौका मिला, तो आप क्या कहना चाहेंगे विलायत टीवी के बारे में, और ये आज के जो हालात चल रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे पर्सनली मुलाकात भी हो गई, और आपने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाज़ है उसको आपने USA में रेज़ करना बहुत बड़ी बात है। और ये एक हमारे एक तरह से देखा जाए तो आपने हमें एक चैनल दिया है जिससे हम पूरे दुनिया में, और आप जैसे कह रहे थे कि कनाडा और हर जगह ये सुना जाता है, तो आपके जितने भी कारकुन हैं जो आपके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी कि आप इतने दूर रहने के बाद भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए दर्द रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो CEO है जो विलायत टीवी के अल्लामा ज़हीर उल हसन साहब, उनको बड़ी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से और हमारे लोगों से बहुत उनको हमदर्दी है, बहुत दिलचस्पी है, और वो चाहते हैं कि इस इलाके में ये कम से कम ये खूनरेज़ी ना हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे हर किसी ने, हमारे उलेमा ने भी, और जो मिनिस्टर थे लॉ के शकील, उन्होंने बड़ी डिटेल आपको बातें बता दी। लेकिन ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी पावर्स जो हैं वो गेम कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान फ्यूचर हब है बिज़नेस का, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, चाइना, सबसे वो लिंक्ड हैं।
تو یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، لیکن اس کے لیے ہماری قوم ابھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اور اس تیاری کرنے میں ہمارے علماء بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، جتنی ان کے پاس کیپیسٹی ہے اس میں وہ بہت محنت کر رہے ہیں. مثلاً ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود بلتستان کے علماء نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. نہیں تو خدا نہ خواستہ وہاں بھی قتل عام ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے بڑے پیار محبت اور بڑی شفقت سے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہے. لیکن پچھلے دنوں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے آغا ہادی بھی میرے ساتھ تھے، وہ جگہ میں نہیں بتا سکتی، تو وہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم ابھی فیوچر کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس تیاری کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم چاہیے. ایک تو سب سے بڑا جو ہمارا پرابلم اس وقت ہے وہ شیعہ کمیونٹی کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. ہم لیڈر لیس ہیں، مطلب وہ ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہم کس کی طرف دیکھیں، کہ ہمیں کس سے انسٹرکشنز لینے، کیا کرنے. کوئی ہم میں سے سعودین بن رہا ہے، کوئی ایرانی بن رہا ہے، جیسے ابھی یہاں گفتگو ہو رہی تھی. ہم ون نیشن نہیں ہیں، ہم پہلے پاکستانی، اور ہمیں پہلے گلگت بلتستان کا سوچنا چاہیے، پہلے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ سارے شیعہ کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اس پہ مجھے فخر ہے کہ جو بلتی قوم ہے، بلتستان کے علماء کہہ لیں، اسٹوڈنٹس کہہ لیں، وہ سارے شیعہ کمیونٹی یا فار دیٹ میٹر اہل سنت، ہر کسی سے وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. وہ کوئی کبھی بھی انہوں نے بائیفرکیٹ نہیں کیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے یا کچھ ایسا. یہ ہماری کمیونٹی میں ایک بہت بڑی بات ہے اور اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. تو ہم کیوں نہ، ہم روف آف دا ورلڈ کو بلانگ کرتے ہیں جہاں کے ہم ہیں، تو ہم وہاں کے لوگ کیوں نہ لیڈ کریں. جیسے آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنے علماء جو ہیں وہ یہاں مختلف انسٹیٹیوشنز میں پڑھا رہے ہیں، تو ان کو ایک پیوٹل رول پلے کرنا چاہیے اور ان کو لیڈ کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے ہم میں سے بہت اچھے لیڈرز نکل سکتے ہیں. اور کیونکہ اب آپ کا چینل جو ہے وہ آپ نیو یارک سے آئے ہوئے ہو، تو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ہم نے تو نیٹ پہ بھی دی ہے کہ ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لے رہے ہیں. تو ہمارے گلگت بلتستان کے اتنا ٹیلنٹڈ ایریا ہے اور اس کو ایک پروونشل اسٹیٹس بھی دیا ہے، ٹیمپرری صحیح لیکن دیا ہے. تو کیوں نہ وہاں سے کسی کو پرائم منسٹر لیا جائے. اور آپ دیکھو گے کہ اگر وہاں کا کوئی پرائم منسٹر آتا ہے تو وہ اتنا اچھا الیکشنز بھی کرائے گا اور اس ملک کی خدمت کرے گا. کیونکہ ہمیں فخر سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا بارڈر ایسا نہیں ہے، سب سے زیادہ بارڈرز ہمارے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں بلتستان کے ساتھ، کہ کوئی یہ پروف کر دے کہ ایک بلتستان کے کسی فرد نے اپنا وطن بیچا ہو یا اپنے کوئی جاسوسی کے الزام میں پکڑا. تو ہم تو اس فخر سے وہ کرتے ہیں. نہیں تو اچھا صاحب، آپ کیا توقع کرتے ہیں زرداری صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے کہ اس طرح کے کوئی ایماندار آدمی نہیں، وہ تو نہیں لائیں گے، کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر لوگ ایماندار ہیں، تو وہ ایماندار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ ان روم ڈو واٹ دا رومنز ڈو. تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو بھی چینج کرنا پڑے گا، جس میں علماء کو بھی تھوڑا اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. فیوچر کے لیے ہمیں پریپیئر کرنا پڑے گا نئی نسل کو. ہم نے تو اپنا ٹائم گزار لیا ہے، ابھی جو فیوچر نسل ہے اس کو ہم نے پریپیئر کرنا ہے. تو اس میں علماء بہت زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ابھی بھی بہت سال لگیں گے کہ ہم علماء کو ہم سائڈ لائن نہیں کر سکتے. سیاسی لوگ کہہ لیں، سوشل سیکٹر کے لوگ کہہ لیں، یہاں بیٹھے ہوئے علماء ایک رول ہے اس سوسائٹی میں، وہ ہمارے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. اسی لیے وہاں امن ہے، امان ہے. جی، تو اس لیے ان کو لے کر چلنا بہت ضروری ہے اور میرے خیال سے وہ پیوٹل رول پلے کر سکتے. اور آپ کی موجودگی سے میں ایک اور بھی میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہم یونائٹڈ نیشنز گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے علاقے کو لے گیا ہے. ہم UNCIP ریزولوشن کے پابند ہیں. تو جب ایسے حالات ہمارے وہاں خراب ہوتے ہیں تو ہم دنیا میں پیس کیپرز جاتے ہیں، تو ہمارے یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپرز کیوں نہیں آتے؟ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ کیوں نہیں آتے؟ ہمارے میجورٹی لوگ جو ہیں، یہ کویسچن اٹھتا ہے ہر دفعہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے. میرے خیال سے علماء جو ہیں وہ بھی ان کو ویلکم کریں گے. کیونکہ دیکھو نا، یا تو آپ ہمارا علاقے کو آزاد کر دیں، ہمیں چھوڑ دیں، جیسے ہم نے اپنے علاقے کو خود آزاد کیے، ہمیں چھوڑ دیں. آپ ہمیں ریزولوشنز اور ان کے پابند، گورنمنٹ آف پاکستان کی پابندی، سٹیزن شپ ایکٹ آف 1951 ایکسٹینڈیڈ، پارٹیوں کی پابندی سے ہمیں آزاد کر دیں.
ہم جانے پھر ہمارا وطن جانے, ہم اپنے پرابلمس خود سالو کریں گے. تیسری بات یہ کہ ہم آپس میں ہرگز میں اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ ہم آپس میں لڑ ہی نہیں رہے. یہ تھرڈ فورس آ کے ہمارے بیچ میں آ گئی ہے. یہ تو بالکل اس بات کو تو آپ بچہ گلگت بلتستان کا مان گئے. یہ تھرڈ فورس سے آپ کو مراد کیا ہے, کون؟ جنرل ضیاء کے جو باقیات کہیں گے, کیا کہیں گے, وہ جو لوگ ہیں تحریک طالبان والے, وہ خود ٹی وی پہ میسیجز دیتے ہیں کہ ہم مار رہے ہیں. ایجنسی والے بھی ہوتے ہیں. جب وہ مووی ان کی آتی ہے ٹی ویز پہ اور رحمان ملک صاحب بول رہے ہوتے ہیں, رحمان ملک نے بہت بچگانہ حرکتیں وہ کرتے رہیں, اور میرے خیال سے فیوچر جب تک یہ گورنمنٹ نہیں جاتی وہ کرتے رہیں گے. ان کو ایسا نہیں پلے کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا کوئی نہیں مر رہا نا. جی بالکل. جن کے مر رہے ان سے پوچھا جائے. انہیں تو سب پتا ہوتا ہے نا کہ آج انہوں نے اس کو مارنا, آج انہوں نے اس کو مارنا ہے. وہ بتاتے ہیں لیکن اس کو پکڑنے وہ خود ہی اپنے باتوں سے کانٹرڈکشن کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کدھر پہ. مثلا پچھلے دن انہوں نے کہا جی بس گلگت میں حالات خراب ہونے والے ہیں, جی کراچی میں حالات خراب ہونے والے ہیں. تو جب ایک انٹیریئر منسٹر ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کتنے لاچار ہیں. اور ہمیں پھر وہی بات, ہمیں پریپیئر ہونا ہے اس وقت کے لیے, ہمیں پریپیئر ہونا ہے. اس میں ہمارے علماء, میں پھر سے کہہ رہی ہوں, بہت پیوٹل رول پلے کرتے ہیں. تو ہم نے 88 میں پروف بھی کیا, لشکر کشی ہوئی تھی, موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہمارے لوگوں نے پتھروں سے بگایا. تو ہم وہ قوم ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھو کہ این ایل آئی جو ہے وہ ہر بارڈر پہ, وانا میں این ایل آئی لڑ رہی ہے, آپ کے گلگت بلتستان کے بارڈر پہ این ایل آئی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ان میں سے ایک نے کوئی غداری کے کیس میں آیا نہیں آیا. تو ہم تو وہ پاکستانی ہیں. اور آپ اس وقت بات کر رہے تھے پی آئی اے کی, تو ہم نے شاہین ایئر کو انوائٹ کیا, اور شاہین ایئر بالکل پریپیئرڈ ہے, اور دعا کریں کہ اسی سال وہ آ جائیں. جب دونوں ایئر لائنز میں مقابلہ ہوگا نا, پھر نیچرلی وہ ٹکٹس کا وہ پرابلم بھی سالو ہوگا. دوسرا یہ جو ہم سے ٹیکسز اس ٹکٹس پہ کٹتے ہیں وہ بڑی زیادتی ہے, کیونکہ ٹیکسز کا ایک اصول ہے, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. اگر آپ کسی بھی قوم کی نیشنل اسمبلی سینٹ میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے, آپ ان پہ ٹیکسز نہیں لگا سکتے. ایک کنک کو لے کر یہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ ہمارا حق ہے بھائی, ہمیں سبسیڈائز کنک اگر دے رہے ہیں تو وہ ہمارا حق ہے. ہم بھی تو ہم لوگ مر رہے ہوتے ہیں نا بارڈرز پہ. نہیں تو پھر یہ دیکھا نا پورے پاکستان کو بھی تو سیراب کر رہے ہیں نا. اگر بالکل ہم لوگ, نہ ہمیں رائلٹی ملتی ہے ریور انڈس کی, نہ ہمیں ٹورزم رائلٹی ملتی ہے, ہمیں کیا ملتا ہے. اور دوسرا اگر ہم ہٹ جائیں بارڈر سے تو آپ کا تو بارڈر یہ مرگلہ پہ آ کے پھر لگے گا. تو یہ ہمارے اسٹریٹجکلی ہم بہت امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے. اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہیے, اپنے حقوق کے لیے اچھے طرح سے لڑنا چاہیے, پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نہیں, ان کا یہ حق ہے. یا جو اتنے ڈیمز بلڈ کر رہا ہے ریور انڈس پہ, کہ مجھے تو یہ فکر ہے, اس پہ تو میں اتنے ٹاک شوز میں بول چکی ہوں کہ ابھی تو ہمارا ریور انڈس واٹر جو ہے وہ پرابلمٹک بن رہا ہے ہمارے لیے. تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارا ابھی ایک دیامیر بادشاہ ہی نہیں کمپلیٹ ہوا, چلاس ڈوب رہا ہے, اور وہ لوگ جا کے رائلٹی لیں گے اس میں سے, اور ہمیں بھی پتہ نہیں کیا دیں گے. ابھی تو لینڈ کمپنسیشن بھی نہیں ہوئی ہے. تو یہ مطلب ہمارے جو پرابلم یہ ہے نا, جو لیڈرز ہمارے آتے ہیں نا, وہ ان کی اپنے وزاداریاں کہہ لو یا جو بھی ہے وہ بولتے نہیں ہیں, وہ آواز بلند نہیں کرتے. ہمارے جو ہے نا ریپرزنٹیٹیوز کو بھی چاہیے. اب دیکھیں نا, ہمارے پاس ایک گورنر ہے, اس کا کوئی بیان 6 مہینے سے میں نے نہیں پڑھا ہے, کوئی بیان. ہمارے سی ایم, اس کا کوئی بیان اس ٹائپ کا نہیں. فیوچر رول, فیوچر اسٹریٹجی ان لوگوں نے ہمیں دی نہیں ہے. اتنے لوگ جو پھر رہے ہیں نا, اتنے قتل عام کرتے ہوئے, مختلف پارٹیوں کی سرپرستی ہے ان لوگوں پر. نہیں تو اتنا ایزی نہیں ہے کہ رحمان ملک آ کے وہاں مذاق اڑا کے چلا جائے, ایسی بات نہیں. ہماری ایز اے قوم, شیعہ کمیونٹی, ہماری فیوچر اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آیت اللہ بشیر کی طرف غالباً آپ کا اشارہ تھا. تو میں پچھلے سال زیارت پہ گئی تھی, آغا صاحب مجھے لے گئے تھے ہماری پورے گروپ کو. تو میں نے ان سے یہی کوشچن پٹ اپ کیا تھا. میں نے کہا جی میرا سوال ہے آپ سے کہ ہم بغیر لیڈر کے, تو انہوں نے بڑے سمپلی کہہ دیا آپ جائیں الیکشن کریں. تو میں نے کہا جی پاکستان میں الیکشن میں تو بڑا پیسہ لگتا ہے, وہ کون دے گا؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو وہ جو آغا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کا آیت اللہ ہے, تو یہ وہ اس طرف, وہ کوئی کہانی نہیں ہے. ہم بالکل اس وقت مطلب کہتے ہیں نا وی آر آل الون, بس دیٹس اٹ.
آپ کے ساتھ ہی سلیم بھائی بھی بیٹھے ہوئے. سلیم بھائی آپ کیا بولیں گے؟ ماشاءاللہ بہت آپ کا تجربہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کراؤں آپ جی کو کہ بالکل. میں کون ہوں. بالکل بالکل. سب سے پہلے تو میں ماتمی و عزادار ہوں حسین کے بچوں کے نلائن پاک کا صدقہ ہے کہ میں ان کے در کا میں ایک عزادار ہوں. اس کے بعد پھر میں پاکستانی ہوں اور میں کسی بلیو نہیں کرتا شیعہ سنی پنجابی بلتی گلگتی پٹھان بلوچ کوئٹے وال یا ہزارہ بھائیوں کو. سب مسلمان ہیں, سب کا ایک اللہ ہے, ایک رسول ہے, ایک قرآن ہے. الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. قبلہ ہم سب کا ایک ہے جو خانہ کعبہ ہے. اور ہمیں افسوس ہے کہ ہم بات وہی آ گئی کہ علامہ اقبال صاحب کے ایک شعر یاد آ گیا کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. ہم اس وقت بو لہبیوں کے نرغے میں ہیں. پوری قوم, یہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو طالبان کرتا ہے یا کوئی بھی کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں شیعہ کتنے کھڑے ہیں, سنی کتنے کھڑے ہیں. امام بارگاہ میں ہوگا تو آپ یقین مانو کہ ہمارے امام بارگاہوں میں بھی یہ دستور ہے کہ یہاں پر شیعہ سنی سارے اکٹھے ہوتے ہیں مجلس کے لیے. وہ تھوڑی تعداد میں ہوں گے. ہمارے پنجاب میں تو بہت زیادہ سنی ہوتے ہیں, امام بارگاہوں میں آتے ہیں اور وہ بڑے لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں پنجاب کے اسپیسیفک. سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ شیعہ سنی کا فساد, میری عمر اب 63 سال میں 25 دسمبر کو میں لگ گیا ہوں. میں انٹیریئر پنجاب میں میرا کاروبار بھی ہے, میں رہتا بھی ہوں. کالے کپڑے پہن کے شیعوں کا ایک بینر بن کے میں سارے پاکستان میں پھرتا ہوں. مجھے تو کسی نے نہیں روکا. اور یہ رہ گیا میڈیا, یہ میڈیا تو ایک مافیا ہے ہمارا, بلیک میلرز کا ٹولہ ایک ہے. یہ سب اکٹھے ہو گئے. ان کو جو مال دے گا. ایک ڈرامے میں سنا تھا کہ کسی سے کوئی کام بتایا تو اس نے کہا نوٹ سنگاؤ میرا موڈ بنے. یہ تو وہ لوگ ہیں, ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں معذرت کے ساتھ کہ میں یو ایس اے کی میڈیا پہ بات کر رہا ہوں. شاید وہاں پر ایسا میڈیا نہیں ہوگا جیسے ہمارا ہے. کھلی آزادی. اور ہمارے یہاں پر کوئی شیعوں کو بس سوائے ان لوگوں کے جو ضیاء صاحب چھوڑ گئے ہیں وراثت میں اور جو انہوں نے ہمیں ترکہ دیا ہے وہی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اور ضیاء صاحب خود شملہ میں, وہ میرا دادا اس چیز کا گنہگار ہے جس نے اس بچے کو پڑھایا تھا جو بعد میں ضیاء الحق بنا, اور اس نے آ کے ہم سب کا بیڑا پایا. اور سب سے بڑی چیز جو ہے پاکستان میں الحمدللہ مسوائے ان لوگوں کے جو یہ مخصوص ٹولہ ایک ہے جو کہ پاکستانی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, نہ وہ انسان ہے نہ وہ پاکستانی ہے. میں ان کو جانور بھی نہیں کہتا. جانور میں بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت شرم حیا ہوتا ہے, لیکن ان میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتے بچے مر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھتے عورتیں مر رہی ہیں, بوڑھا مر رہا ہے. جتنی بھی دشمنیاں ہوتی ہیں, چلاس کا ایک علاقہ ہے ہمارا گلگت بلتستان کا, وہاں بہت آپس میں دشمنیاں ہیں. چلاس کے ساتھ ایک ہزارے کی بیلٹ لگتی ہے, داریل تانگیر, بہت ایک دوسرے کی دشمنیوں میں مورچے بند ہو کے بیٹھتے ہیں سال ہر سال. لیکن ان کے بچے جو ابھی ٹین ایجرز ہیں ان کو, اور جو خواتین ہیں ان کے علاقے سے دشمن کی گزرے, وہ خود ان کو حفاظت کر کے گزار دیتے ہیں. عورتوں اور ان کا بھی کرائٹیریا دشمنی کا بھی ان کا کوئی سمجھ میں نہیں آتا. فوج ہے دیکھیں گے تو اس کے اوپر حملہ کر دیں گے, پولیس دیکھیں گے اس پہ حملہ کر دیں گے. ان کے سامنے جو چڑھ جائے انہوں نے بس صرف سارے دن کا انہوں نے, جیسے کراچی کے حالات ہو گئے, کوئی کچھ بات کرتا ہے کہ اس میں ایم کیو ایم قتل ہو رہی ہے, اس میں تمام پارٹیز کے لوگ غریب مارے جا رہے ہیں, ہر کوئی حیران ہے. پہلے تو ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں تھیں, اب وہ ساری الزام تراشیاں ختم ہوئی کیونکہ ہر سائڈ سے بندے مر رہے ہیں. الطاف بھائی بیچارہ وہاں بیٹھ کے انگلینڈ سے چیختا ہے ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ. کوئی پرواہ نہیں ہے کو ایک کس کے ساتھ ہو جاؤ, طالبانوں کے ساتھ تو ایک ہو نہیں سکتے ہیں, آپس میں سارے ایک ہی ہیں. سنی بھی ایک ہے, شیعہ بھی ایک ہے. جو بھی مظلوم ہے نا اس مظلوم کی دادرسی ہونی چاہیے, اور وہ یہاں اللہ کے فضل سے نہیں ہوتا. جیسے کوئٹے کا واقعہ ہے, ایک واقعہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں 4-5 دن دھرنا رہا. طاہر القادری صاحب کا, بڑے اچھے انسان ہیں, بڑے شریف النفس شخص ہیں, وہ آئے بڑی شرافت سے گئے, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, ایک کسی کو پتھر نہیں مارا, کسی کو گالی نہیں دیا, خاموشی سے گئے. اور پھر چودھری شجاعت صاحب آئے, ایم کیو ایم والے آئے, ان لوگوں نے مل کے, پیپلز پارٹی والوں نے مل کے اس معاملے کو حل کیا. جو ان کے مطالبات تھے جو ہونے والے تھے, نہ ہونے والے, ان پہ ڈیبیٹ کیا, ختم ہو.
اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئٹہ میں جو ظلم ہوا ہے وہ 120-25 سے زیادہ بندہ شہید ہوا ہے، جن کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہ 86-87 تھے، اور جو زخمی تھے بعد میں 25-30 وہ تو بیچارے کسی کھاتے میں نہیں آئے. اور وہاں پر ہماری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بچیاں جن کی گودوں میں بچے ہیں 2-2 مہینے کے نومولود بچے اٹھا کے -15 ٹیمپریچر میں وہ غریب وہاں بھوکے پیاسے دھرنا دے کے رکھے. کسی کو غیرت نہیں آئی، کوئی بھی نہیں گیا وہاں پر، کیونکہ وہ ہزارہ تھے. ان ہزارہ سے ان کا کیا انٹرسٹ تھا؟ ہزارہ تھے تو اپنے ہزارہ کو آزاد بندے کو کھڑا کرتے ہیں، بعد میں وہ کسی میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ادھر حالات ہیں ہمارے پاس جی. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا، میں آپ کو پھر یہ ریپیٹڈلی کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ پرامن ہے، ماں سوائے چند شر پسندوں سے. اس سے وہ امریکہ میں جتنے نیو یارک میں قتل ہوتے ہیں ایک سال میں، میرا نہیں خیال کہ دہشت گردی میں اتنے پاکستانی بھی قتل. کمزوری کی بات کرتے ہیں، حکومت ہوگی تو کمزوری ہوگی نا، حکومت تو ہے نہیں ہے. اور یہ ہزارہ کی وجہ سے آپ یقین کرو، ہم نے ایک سروے ٹیم سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 32,000 جگہ دھرنے ہوئے ہیں. وہ شیعوں کے اکیلے کے نہیں تھے، اس کے اندر سنی بھی تھے. میرے کئی اہل حدیث دوست ہیں، وہ لوگ اس کے اندر شامل تھے کہ ظلم ہوا. یہ آپ ہم لوگ جو شیعہ ہیں یا کوئی بھی اینی بڈی، وہ اہل حدیث کو ہم خارج نہیں کر سکتے ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں. ان کا ایک اپنا عقیدہ نظریہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اپنی قبر میں اہل حدیث جواب دے گا، ہم شیعہ اپنی قبر میں جواب دیں گے، سنی اپنی قبر میں جواب دیں گے. ہم لوگوں کو سب سے پہلے چیز تو یہ کہ پاکستانی ہونا چاہیے سب سے پہلے. جیسے ہمارا مشرف بھائی کہتے گئے، غریب کہتا گیا کہ فرسٹ پاکستان، فرسٹ پاکستان. لیکن یہاں تو پاکستان 10th نمبر پہ بھی نہیں آتا، سمجھے نا. یہاں ہر چیز جو مل گیا. آپ دیکھیں ابھی ہمارے پاس 22,000 میگا واٹ بجلی ہر وقت ہے، اور ہماری لوڈ شیڈنگ فیکٹریز بند ہیں. کیوں بند ہیں؟ وہ اس لیے بند ہے کہ ان لوگوں نے کرپشن کرنے، ان لوگوں نے اپنے جو بجلی گھر بنائے، انہوں نے ڈیزلز کے اوپر 15-15 20-20 روپے کا یونٹ انہوں نے دینا تھا، اس میں کھربوں روپے کا کرپشن کیا. اس میں ایک ہمارے صاحبزادہ صاحب ہیں، ایک MNA صاحب کیو لیگ کے، کیا نام ہے جو منسٹر بھی رہے ہمارے، فیض مختوم، فیصل صالح حیات. حکومت میں ہوتے ہوئے بھی یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے سے منسٹری چھین جائے گی. انہوں نے کہا بالکل چھین لو، میں نے تو اس کرپشن کے خلاف آواز اٹھانی ہے. سپریم کورٹ ہے آپ کا، سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں، کوئی اس پہ عمل نہیں ہوتا. لیکن سپریم کورٹ کو شیعوں کی بدعا لگی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بات جو ہے نا وہ گنبد کی آواز لگتی ہے. وہ جسٹس صاحب ہاں ہاں کرتے ہیں، آگے سے بھی ہاں ہاں ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر کوئی نہیں ہے. اور یہاں پر کسی کا بھی کوئی کسی قسم کا بھی معاملہ آتا ہے، لیکن ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے پاکستان میں. اور آپ لوگ ہم سے بہت اچھے پاکستانی ہو کہ آپ نیو یارک میں بیٹھ کے پاکستان کا سوچتے ہیں اور پاکستان کے لیے آپ لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ شیعہ پاکستانیوں کے لیے کرتے ہیں. ایک بات میں اور عرض کروں گا آپ سے، وہ یہ کہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے ایران سے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے سعودی عربیہ سے اور مڈل ایسٹ سے. اسپیشلی کوئی عربی توپ پہن کے آ جائے، سارے سنی اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. کوئی ایران سے آ جاتا ہے ابا قبا پہن کے، شیعہ سارے اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. ہمیں یہ بھاگم بھاگی چھوڑنی چاہیے، ہمیں خود میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے لیڈرز بھی پیدا کرنے چاہیے. اور خدا کرے کہ وہ ایسا دیندار، اور جیسے عارف الحسینی شہید، خدا کرے ایسا کوئی ہمیں ملے دوبارہ، اور اللہ کریم ہم پہ فضل فرمائے اور ہمیں لیڈرشپ سے نوازے.